बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम चिराग हिदायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। करबला जैसे बयाबान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 रोज़ गुजार चुके हैं। 7 मुहर्रम की सुबह नमूदार हो चुकी है और मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हमारे आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि 7 मुहर्रम को करबला में क्या कुछ रौनुमा हुआ और किस तरह इतनी तमाम मुश्किल में परेशानी में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चिराग हिदायत बनकर हमारे सामने आते हैं और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में हमारा मुसलसल साथ दे रही हैं सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि 6 मुहर्रम गुजर चुकी, 7 मुहर्रम की सुबह आ गई और जिस तरह इब्ने ज़ियाद ने उमर इब्ने साद से कहा था कि करबला में जो कुछ हो रहा है वो तमाम खबरें उसे चाहिए और उमर इब्ने साद उसे सुबह शाम की खबरें पहुंचाएं, तो वो कौन सी खबरें थी, वो कौन सी बातें थी जो उमर इब्ने साद इब्ने ज़ियाद तक पहुंचा रहा था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुली मलऊन जो कि दुश्मन आले रसूल में से था और ये करबला आ चुका था और जब इसने देखा कि यहाँ पर उमर साद जो है वो इमाम से तन्हाई में रात में मुलाकात करता है, तो चूँकि इसने ये जब मामलात देखे तो अब ये अपना फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहा है, तो लिहाजा अब इसने जो है ख़त लिखा है उमर साद की इस बात के मुतालिक आगाह करने के लिए इब्ने ज़ियाद को। हाँ, तो यहाँ से ये खबरें चूँकि मुसलसल पहुँचाई जा रही थी, मतलब करबला के हालात जो है वहाँ कूफा में इब्ने ज़ियाद को वहाँ पर बताए जा रहे थे और उसका ये हुक्म भी था, उस इंस्ट्रक्शन भी उस मलऊन ने दिया था कि मुझे वहाँ की तमाम तर खबरें बराबर बताई जाएं। तो ये तमाम जो खत थे वो उमर इब्ने साद इब्ने ज़ियाद को भेजता था, लेकिन ये खूली ने भी एक खत लिखा इब्ने ज़ियाद को। जी, तो यहाँ पर खुली ने जब ये तमाम हालात देखे उमर साद के कि ये जब मिलता है तो बहुत ही ठीक तरीके से बात करता है, यानी ये सख्ती नहीं कर रहा है। और पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने बात की थी इसके मुतालिक कि उमर साद के दिल में कोई मोहब्बत नहीं थी इमाम के लिए, बस ये चाहता था कि मामला जो है अगर जंग तक पहुँचा तो थोड़ी ताख़ीर होगी, अगर यहाँ पर बात थोड़ा सुलह से और आसानी से हल हो जाए तो मैं जल्दी हुकूमत रे हासिल कर सकूंगा। जैसे हम आम ज़बान में कहते हैं ना कि अगर मैटर को हम सेटल कर दें, बिल्कुल उस तरह से। तो ये अपने ही फायदे के लिए और जल्द अपना फायदा हासिल करने के लिए ये तमाम तर कोशिशें कर रहा था। तो अब जब खुली मलऊन देख रहा है कि ये इस तरह से मुलाकात करता है, इसने ख़त लिखा है इब्ने ज़ियाद को और उस ख़त में लिखा है कि यहाँ पर उमर साद जो है वो रात में तन्हाई में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो है मुलाकात करता है, तो लिहाजा और ये सख्ती नहीं कर रहा है, तो लिहाजा तू इसे जो ये सालार तूने इसे बनाया हुआ है इसे इसके इस ओहदे से जो है माजूल कर दे और तू मुझको सालार बना दे ताकि फिर मैं तेरे हुक्म के एतबार से मैं सख्ती से हुसैन के साथ, हुसैन इब्ने अली के साथ पेश आ सकूं। यानी ये मलऊन पूरी तरह से अपनी तरफ सालारी भी लेना चाहता है और मुतमईन करना चाहता है इब्ने ज़ियाद को, और ये चाहता है कि कोई भी अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर इमाम के लिए कहीं पर कोई इस्तेमाल ना करे, बल्कि बड़ी सख्ती के साथ इमाम के साथ पेश आया जाए। खुली मलऊन ने ख़त लिखा और सवार को दिया, सवार ये ख़त लेकर के कूफा पहुँचता है और इब्ने ज़ियाद को ये ख़त देता है। जब इब्ने ज़ियाद मलऊन ने इस ख़त को पढ़ा तो उसे बहुत गुस्सा आया कि ये मामला तो मतलब मैं सख्ती का हुक्म दे रहा हूँ और यहाँ पर उमर साद के मुतालिक बहुत नरमी से पेश आ रहा है, नरमी से ये पेश आ रहा है। तो अब इसने जवाब लिखा है और किसके लिए लिखा है, एक नामा लिखा, ख़त लिखा उमर साद के नाम, और इसमें इसने लिखा है कि मैंने सुना है कि तू जो है हुसैन से खिलवत में मिलता है, यानी तन्हाई में उनसे जाकर के मिलता है, तो लिहाजा अब जो है तेरा काम यह है, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ कि जैसे ही मेरा ख़त मिले तू हुसैन से बैत ले, अगर इनकार वो करते हैं तो आबे फुरात यहूदी और नसारा के लिए तो फिर भी अमान है कि वो उसका पानी पी सकते हैं, लेकिन हुसैन के लिए बंदिशें आप कर दे, उन्हें एक कतरा पानी का नहीं मिलना चाहिए। यानी अब ये हुक्म दे रहा है कि पानी को बंद कर दिया जाए और इमाम तक नहीं पहुंचाया जाए। यानी कि हम यहाँ पर देखें कि और फिर ये भी कह रहा है अगर तूने मेरे इस हुक्म की तामील नहीं की तो मैं तुझे तेरे मनसब से, तेरे ओहदे से जो है माजूल कर दूंगा, हटा दूंगा। तो सख्ती के साथ इसने ख़त लिखा और ये तमाम बातें जब पहुंची हैं तो अब जाहिर सी बात है वो मलऊन जिसकी निगाह में बस दुनिया ही है और हुकूमत है और दौलत है, लालच है, तो वो उमर साद जो कि पहले भी मोहब्बत इमाम से नहीं करता है और अपने फ़ायदे के लिए वो एक नर्म रवैया अख्तियार कर रहा था, लेकिन अब ये देख रहा है कि मेरा मनसब मेरे हाथ से चला ना जाए, अगर मनसब चला गया फिर हुकूमत रे तो बहुत दूर का मामला हो जाएगा,
تو لہٰذا اس ملعون نے سخت رویہ امام کے ساتھ اپنایا ہے۔ یہاں پر جو قابل غور نقطہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ جملہ جو اس ملعون ابن زیاد نے دوسرے ملعون ابن سعد کو لکھا، عمر سعد کو لکھا کہ یہود اور نصارہ کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے بھی پانی جو ہے بند نہیں کرنا، لیکن امام کے لیے علی اور ان کے اصحاب، ان کے انصار کے لیے پانی بند کر دیا جائے۔ یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جن کے خانوادے نے کبھی بھی کسی کو بھوکا اور پیاسا دیکھ کر کے انہیں اکیلا تنہا اس عالم میں نہیں چھوڑا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال، اپنا لقمہ بھی غریب محتاجوں کو، بھوکے پیاسوں کو دیا۔ جناب فاطمۃ الزہرا خود بھوکی پیاسی رہتی تھیں، پر کبھی کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا، روزے پر روزے رکھتی تھیں، فاقے پر فاقے ہوتے تھے گھر میں، لیکن اگر کوئی آ جائے سوال کرنے کے لیے جناب زہرا اس کے لیے بے قرار ہو اٹھتی تھیں۔ مولائے کائنات کی کئی جن کے واقعات بارے میں بہت واقعات ملتے ہیں، حتیٰ کہ پایا جاتا ہے یہ مشہور واقعہ ہم دیکھیں کہ قتل عثمان کے موقع پر محاصرہ شدہ لوگوں کو پانی پہنچانے کا کام بہت سخت مرحلہ تھا اس وقت، لیکن اس وقت مولائے کائنات ہی تھے جنہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے محاصرہ شدہ لوگوں کو پانی پہنچانے کا کام بھی کیا تھا۔ اور مولائے کائنات کی حکومت کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ ایک شب بھی کوئی بھوکا نہیں سویا مولائے کائنات کی حکومت میں۔ آج انہی کے بچوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، ان کی اولاد کو یہاں کربلا میں یہ حکم دیا جا رہا ہے ان کی اولاد کے لیے کہ ان پر بندش آب کر دی جائے اور پانی بند کر دیا جائے۔ جی بہت افسوس ہوتا ہے سوچنے کے بعد کہ کہنے کے لیے مسلمان ہیں، پانی پلانے کا ثواب بھی جانتے ہیں، اور پانی اسی پر بند کر رہے ہیں کہ جس کے صدقے ہمیں پانی نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہیں اگر ہم اب کربلا کا رخ کریں، 7 محرم کی صبح آ گئی ہے، امام حسین علیہ السلام پر، آپ کے اصحاب و انصار پر سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو خط لکھا کہ پانی بند کر دیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اور کون سی سختیاں تھیں جو 7 محرم کی صبح امام کے لیے لے آئی؟ جی خیر، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا جو واقعات ہوئے اور پانی بند کرنے کا حکم آیا، یہ تمام تر باتیں یعنی 7ویں کی شب میں ہوئی تھیں۔ اب 7 محرم کی صبح نمودار ہو گئی تھی، تو اب جب 7ویں کی صبح نمودار ہو گئی، 7 محرم سن 61 ہجری ہے، تو جو حکم اس ملعون نے دیا تھا اس حکم پر عمر سعد نے عمل کرنا شروع کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے بہت سی کتابوں میں درج ہے، میں ریاض القدس کا حوالہ دینا چاہوں گی، جلد اول صفحہ نمبر 445 پر۔ مستند اور معتبر روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمر سعد نے 3 محرم سے 7ویں محرم تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلح اور آنا جانا جو ہے باقی رکھا تھا، لیکن اس خیال سے کہ شاید آپ بیعت یزید کر لیں اور جو ہے جنگ وغیرہ نہ ہو، اور پھر وہ ریزن جو ہم نے بات کیا، پھر 7ویں محرم تک ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی رونما نہیں ہوئی، کیوں ظاہر سی بات ہے امام بیعت کرنے والے نہیں تھے، امام نے بالکل واضح کر دیا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کہاں کر سکتا ہے، تو یقیناً یہ چیزیں بھی واضح ہو گئی تھی کہ امام بیعت نہیں کرنے والے ہیں۔ اور پھر ابن زیاد کے پاس یہ خبریں بھی پہنچ چکی تھیں کہ یہ ملاقات کرتا ہے، اور اس کی طرف سے سختی سے یہ حکم آ چکا تھا کہ پانی بند کر دیا جائے۔ اب 7ویں محرم اس حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، یعنی کہ 7ویں کی صبح سے جو ہے پانی بند کر دیا گیا، دن کا بڑا حصہ جو ہے وہ پانی نہیں لینے دیا گیا، یوں ہی گزر گیا۔ اب جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی پیاسے تھے، جو پانی اب تک یہ دیکھیں، کل ہم نے بات کی کہ 7ویں کی جو شب تھی یعنی 6 محرم کا دن گزرا اور رات جب ڈھلی تو وہ حکم آیا اور 7ویں کی صبح سے پانی بند کر دیا گیا، تو جو اب تک کے پانی تھا وہ پھر بھی اسٹور کر چکے تھے، بالکل جو اسٹور تھا وہ ابھی دن بھر 7ویں کے دن بھر پھر بھی چل رہا تھا، لیکن اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ پانی دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ تو جب 7 محرم کا دن ڈھلنے لگا اور 8ویں کی شب آنے والی ہے، تو اب ایک وہاں پر واقعہ رونما ہوتا ہے جس کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ اس کے حوالے سے بہار میں بھی روایت موجود ہے اور دیگر بھی مقتل کی کتابوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ روایت پائی جاتی ہے اس حوالے سے کہ عمر ابن سعد نہر فرات پر پانی لانے میں رکاوٹ ڈالنے لگا، اپنے پہرے دار کو اس نے بٹھایا، یہاں تک کہ خیمہ حسین میں
تشنگی بڑھنے لگی تو امام علیہ السلام ایک کدال لے کر پس خیمہ تشریف لے گئے. یہ 7 محرم کا واقعہ ہے. عمر ابن سعد جو ہے پانی لینے میں رکاوٹ ڈالنے لگا، اور اب اس وقت کہ جب پانی روک دیا گیا ہے، نہر فرات کا پانی لینے میں رکاوٹ یہ ڈالنے لگا، تو مولا حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ تشنگی بڑھ رہی ہے، خیمے میں بچے بھی ہیں، پیاسے ہیں. تو اس وقت امام نے ایک کدال لیا ہے اور کدال لے کر کے پس خیمہ تشریف لائے، خیمے کے پیچھے تشریف لائے ہیں، اور 19 قدم پشت خیمہ سے قبلہ کی طرف امام بڑھے اور زمین پر کدال مارا، اور وہاں پر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا. یعنی امام نے یہ اعجاز بھی دکھا دیا. یہ 7 محرم کا واقعہ، اور ہمیں یہ روایت ملتی ہے بہت سی کتابوں میں. اور امام نے ظاہر کر دیا کہ دیکھو ہمارے اختیار میں یہ چیزیں موجود ہیں. یعنی ظالم یہ نہ سوچے کہ امام کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ مجبور ہو چکے ہیں. امام نے یہاں پر اس بات کو بھی عیاں کر دیا. 19 قدم پشت خیمہ سے قبلہ کی طرف گئے اور زمین پر مارا، ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور سب نے سیر ہو کر کے پانی پیا. سب نے سیر ہو کر کے پیا. پھر مشکیں بھی بھر لی گئیں. اس کے بعد چشمہ وہاں سے غائب ہو گیا. پھر کسی نے اس کا نشان بھی نہیں دیکھا. جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی تو پھر اس نے غصہ ہو کر کے عمر سعد سے کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کنواں کھودتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں، تو اور زیادہ سختی کر دو کہ ان تک یہ پانی نہ پہنچنے پائے، اور پانی سے بالکل بھی انہیں محروم کر دیا جائے، اور اس طرح سے محروم کر دیا جائے، اور انہیں اس طرح سے پیاسا قتل کیا جائے جس طرح عثمان بن عفان کو تشنا قتل کر دیا گیا تھا. بالکل اسی انداز میں. اس کے حکم کے بعد عمر ابن حجاج کو 500 سواروں سمیت نہر فرات پر معین کر دیا گیا، اور پہرے داروں کی تعداد فرات پر اور بھی بڑھتی ہی رہی. یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند افراد، اور یہاں پر انہیں پانی نہ ملے، بندش آب کر دی گئی. پانی روکنے کے لیے اتنا پہرا بٹھایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ امام بیعت کر لیں یا پھر جو ہے انہیں قتل کر دیا جائے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ یہی چاہتے تھے کہ جو یزید کی ایک دم گمراہی کی زندگی ہے، گمراہی والی حکومت ہے، وہ ایک مرتبہ برسر اقتدار آ جائے، لوگ اسے مان لیں. اگر امام بیعت کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے آل محمد کیسے اس گمراہی کا ساتھ دے سکتے تھے. امام کا انکار ہی رہا اور بندش آپ کر دی گئی. اس میں کون سا پیغام ہے جو چھپا ہوا ہے، جو آج ہم تمام کے لیے ایک مشعل راہ ہے؟ بے شک خیر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو معصوم ہستیاں ائمہ طاہرین علیہ السلام، خداوند عالم نے انہیں ولایت تکوینی بھی دی ہے. ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی. ولایت تشریعی یعنی شریعت بتانے کی طاقت رکھنا، اور ولایت تکوینی یعنی کہ وہ پاور ان کے پاس، بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. یعنی اس وقت موجود نہ ہو لیکن اگر وہ کہہ دیں ہو جائیں. اور آسان لفظوں میں سمجھیں کہ معجزہ. بالکل. تو یہاں پر ولایت تکوینی کا بھی اختیار امام کے ہاتھ میں ہے. امام چاہتے تو ایک چشمہ کیا فرات کو فقط کہہ دیتے، صدا دے دیتے، یا نگاہ اٹھا کربلائی پانی پانی ہو جاتی. یقیناً پورا کربلا جو ہے، پوری کربلا پانی پانی ہو جاتی. ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہاں چشمہ جاری کرنے کی یا کنواں کھودنے کی. لیکن پھر بھی امام نے یہ بتا دیا کہ ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم صبر اور تحمل کے ساتھ کام لے رہے ہیں. تو آج ایک بہت بڑا پیغام ہمیں بھی جاتا ہے کہ جب مشکلات میں انسان ہوتا ہے اور اس کے لیے صبر اور تحمل کا راستہ اسے سامنے نظر آئے، تو پھر وہ شکوہ اور شکایت کی منزل پر آ کر اپنے صبر کے جو ہم کہیں کہ بہت بڑا ریوارڈ اللہ دینے والا ہے اس صبر کے ذریعے سے، اسے ضائع نہ کریں. کیونکہ یہ تو ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی مشکل پڑی ہے اس کو دور کرنے والی ذات جو ہے وہ خداوند عالم کی ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے کہ اس کا اختیار ہو. نعوذ باللہ. یقیناً پروردگار عالم مشکل کو دور کرنے والا ہے. تو اگر کتنا بہتر ہو جائے جب اتنا جانتے ہیں کہ اللہ ہی کارساز ہے، وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، تو اب اس خدا پر چھوڑ دیا جائے. خداوند عالم اگر یہ مرحلہ ایسا ہے تو ہم یہاں پر صبر کریں گے، ہم امتحان دیں گے اور تیری بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہیے. سسٹر بالکل ٹھیک کہا ہم نے. اور امتحان کی منزل پر آنا کسی بھی مومن کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی ہے، اور یہ ہم نے اہل بیت سے ہی جانا ہے اور اہل بیت سے ہی سیکھا ہے. یقیناً یہ جملہ بالکل آپ کا درست اور ہر زمانے کے لیے ایک بہترین پیغام بھی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے خدا اس کا امتحان زیادہ لیتا ہے.
اور اللہ ایمان والوں کو ہی چنتا ہے امتحان کے لیے. ہم بعض اوقات اس دنیا میں نگاہ دوڑائیں، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ بڑی آسان زندگی ان کی گزر رہی ہوتی ہے، پیسے کوڑی سے کوئی پریشانی نہیں، اولاد بھی بہت ساری ہیں، ہر ایک چیز آرام و آسائش ان کی زندگی میں بظاہر ہمیں نظر آتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو کبھی یہ بیمار بھی نہیں پڑتے، یہ کوئی مشکل بھی نہیں آتی، ان کا اتنا بڑا خانوادہ بھی ہے، یہ کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں، ان کے پاس تنہائی نہیں ہے، ان کے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں، اور ایک ہم ہیں، ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بے شک یہ علامت ہے کہ پروردگار عالم کو اس انسان کی کچھ اچھائی پسند آ گئی کہ خدا اس کو امتحانات کے ذریعے سے، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے انسان گناہ کا پتلا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اور خدا بند عالم اس کے ایمان کی بنا پر چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں کا حساب یہیں ہو جائے، اس لیے پروردگار عالم یہاں پر اسے مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان مشکلات کے ذریعے ایک عام انسان جو ہے وہ پاک و منزہ ہو جائے. اور پھر یہاں پر یہ جملہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے تسلی دینے کے لیے بہترین حدیث ہے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ترازو کے پلے کی سی ہے. بالکل ترازو ہم دیکھتے ہیں نا، وزن جو ہوتا ہے، وزن کاٹا کہہ لیں، ترازو کہہ لیں، میزان کہہ لیں، تو جو یہ مشین ہوتی ہے وزن کرنے والی، اس کی مثال دے رہے ہیں امام کی مومن کی مثال. ہمارے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ترازو کے پلے کی سی ہے، جتنا ایمان زیادہ ہوتا جائے گا اتنی جو ہے مصیبتیں بھی زیادہ ہوتی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی. یعنی یہ دونوں کا ساتھ ہے، ایمان میں اضافہ ہوگا تو مشکلات میں بھی اضافہ ہوگا، تاکہ پروردگار عالم اس ایمان کا پورا اجر اس انسان کو آخرت میں دے اور بہترین دے. تو صبر و تحمل ضروری ہے. میں یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گی کہ اللہ والے کس طرح سے غیر معصوم کی مثال، کہ جو ہم کہتے ہیں وہ معصوم تھے وہ تو کر گزرے، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، بالکل ہماری اتنی سکت کہاں. تو ہم غیر معصوم کی بات کر لیں. ہم جناب عمار یاسر کو جانتے ہیں، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت محبت رسول اللہ سے کرتے تھے. جناب عمار یاسر یعنی ان کے والد کا نام یاسر تھا، ان کی والدہ جناب سمیہ تھیں، اور بہترین شخصیت، بہترین ماں باپ ان کے تھے. تو ان کے بارے میں دیکھیے تاریخ میں نے جو مثال دی نا کہ جب مومن ایمان بڑھتا ہے تو اس کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اگر خدا نہ کرے کسی کی زندگی میں مشکلات ایک کے بعد دوسری، یکے بعد دیگر آتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ واقعہ بھی ایک مرتبہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. جناب یاسر، عمار یاسر کے والد، جناب عمار کے والد جناب یاسر اور ان کی زوجہ جناب سمیہ، اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک عبداللہ نام تھا، ایک کا نام یاسر تھا، جنہیں ایک کا نام عمار تھا، جنہیں ہم عمار یاسر کہہ کے یاد کرتے ہیں. تو اب ان کے بارے میں پایا جاتا ہے چونکہ یہ رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، یہ خانوادہ اور یہ چاروں افراد یعنی دونوں زن و شوہر، ان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور جناب عمار، یہ چاروں کے چاروں رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اسلام کے ماننے والے تھے. اس بنا پر انہیں اذیتیں دی جانے لگیں، ابو جہل کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ یہ حق سے ہٹ جائیں اس لیے انہیں اور زیادہ ان کی تکلیفوں میں اضافہ کیا گیا. لیکن جیسے جیسے ان کی تکلیفیں بڑھتی جاتی، ان کا جو عقیدہ تھا، ان کا جو ایمان تھا اور پختہ ہوتا جاتا اور مضبوط ہوتا جاتا. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں جناب یاسر، جناب عمار کے والد، انہیں جو ہے اتنی اذیتیں دی گئیں کہ انہیں منافقین نے پکڑا اور کوڑا مارنا شروع کیا. اتنے کوڑے انہیں مارے گئے کہ یہ بے ہوش ہو گئے. پھر جب غشی سے افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے، اس کے بعد پھر سے کوڑے انہیں مارے جانے لگے، پھر سے اتنے کوڑے مارے گئے کہ انہی کوڑوں کی مار کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. جناب سمیہ ان کی زوجہ تھی یعنی عمار یاسر کی والدہ، جناب سمیہ، انہیں بھی نہیں چھوڑا گیا. ایک خاتون تھی، اسلام سختی سے منع کرتا ہے کہ خاتون کے ساتھ ظلم زیادتی کسی کے ساتھ بھی اللہ پسند نہیں کرتا، بالخصوص بچوں اور خاتون کے لیے بہت رعایت کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یاسر کو اس طرح سے اذیتیں دی گئیں اس بنا پر کہ وہ ایمان پر کیوں ہیں، وہ منحرف کیوں نہیں ہو رہے. جناب سمیہ کو شہید کیا گیا. پھر ان کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ جن کا نام تھا، انہیں برہنہ کر کے اور جو ہے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، اور نہ صرف ایسے بلکہ اس دھوپ کی تمازت میں انہیں اس طرح سے لٹایا گیا کہ ان کے لباس کو ان کے جسم سے تو ہٹایا گیا لیکن لوہے کی زرہ
انہیں پہنا کر کے دھوپ کی تمازت میں لٹایا گیا، اور جب وہ دھوپ کی شدت سے، عرب کی گرمی ہم تصور نہیں کر سکتے، ہندوستان میں رہ کر کے ہم یہاں کی گرمی سے کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں بالکل، اور وہاں عرب کی گرمی، وہ بھی وہاں کا صحرا بیابان کی ہم تصور نہیں کر سکتے کیا ہولناک ماحول وہاں کا رہتا ہے۔ تو اس تمازت میں دھوپ کی انہیں لوہے کی زرہ پہنا کر رکھا گیا۔ جب وہ لوہا گرم ہوتا تھا تو اس سے جسم میں اتنی اذیتیں ہوتی، اتنی تکلیف ہوتی کہ جو برداشت کے قابل نہیں، اور پھر ان سے کہا جاتا کہ کہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ کے بارے میں یہ لوگ کہتے کہ کہو کہ تم ان کا انکار کر رہے ہو، کہو کہ تم اسلام کو ماننے والے نہیں ہو، کہو کہ لات و عزیٰ کی عبادت تم کرو گے۔ اس وقت بھی وہ انکار کرتے ہوئے، ایسے عالم میں بھی انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ایمان بڑھ رہا ہے، امتحان بھی بڑھ رہا ہے، لیکن دو چیزیں جو خیال رکھنے لائق ہیں وہ ہے صبر اور استقامت۔ پھر جناب عمار کی باری آتی ہے، انہیں تکلیف پہنچائی گئی، یہاں اس انداز سے پہنچائی گئی کہ انہیں آگ سے بار بار اذیتیں دی جاتی، اتنی اذیت انہیں آگ سے جلا جلا کر دی گئی کہ ان کے جسم پر وہ آگ کے جو چھالے ہوتے ہیں، آبلے جو پڑ جاتے ہیں، ان سے اتنے نشان پڑ چکے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے برس کی بیماری، یعنی سفید داغ کی بیماری ہو شاید، یعنی جب انسان کہیں جل جاتا ہے تو وہ اسکن اس کی سفید ہو چکی ہوتی ہے، تو ان کے جسم پر سوچئے اتنی زیادہ انہیں آگ سے جلا کر اذیتیں دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ منحرف نہیں ہوئے، اسلام پر ہی رہے، رسول اللہ کی محبت پر ہی قائم رہے۔ آج ہم اسی محبت کی وجہ سے انہیں اتنے احترام کے ساتھ یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ مثال میں نے اسی لیے پیش کی ہے کہ یہ بھی غیر معصوم ہستیاں تھے اور ان پر بھی مشکلات آئی۔ کیا اتنی بڑی مصیبتیں ہم تک پہنچتی ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس تھوڑی چھوٹی موٹی، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی اولاد کا مر جانا ہے، کبھی عزیزوں کا دور ہو جانا ہے، کبھی ہماری کوئی اور پریشانی ہے، کبھی قرض کا حاوی ہو جانا ہے، کبھی رشتہ داروں کی دغابازیاں ہیں، کبھی اکیلے پن اور تنہائی کے شکار ہو جانا۔ ان تمام چیزوں کو ہم اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی آزمائش سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بعض اوقات خدا سے شکوے کرتے ہیں کہ خدا تو نے ہمیں تنہا چھوڑا، خدا اولاد ایک ہی دی تھی وہ بھی تو نے چھین لی، یا خدایا ہمارے ماں باپ ہی سہارا تھے انہیں ہم سے دور کر دیا، یا ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں کہ وہ اتنی اذیتیں پہنچاتے ہیں، ہمارے پاس رزق تھا، تھوڑا بہت چھوٹی موٹی نوکری تھی، خدا تو نے وہ بھی چھین لی۔ یعنی یہ شکایتیں خدا سے ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب عمار یاسر کی فیملی کس قدر پریشانیوں کا سامنا، لیکن چونکہ ایمان پر ہے تو خداوند عالم آخرت میں ان کے مقام کو بڑھا رہا ہے۔ اب جب ہم کربلا پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس سے کئی گنا زیادہ کربلا والوں کو ہم نے مصیبت میں پایا، لیکن ان ہستیوں پر رہتی دنیا تک کے ہم سب کا سلام، پوری انسانیت کا سلام ہو ان ہستیوں پر، کربلا والوں پر، کہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی ایک ایسا پیارا درس دیا ہے کہ ہر دکھی درد مند دل کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ایک مرہم۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح امام کا جذبہ ہم تمام کے لیے مرہم بن کے سامنے آتا ہے۔ اور وہیں 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی، جو اب تنہا رہ گئے تھے، آج لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ساتھ آ کر لبیک یا حسین کی صدائیں دیتے ہیں۔ اور بھلے ہی اس وقت آپ پر پانی روک دیا گیا، لیکن آج آپ کے نام پر آپ کے چاہنے والے کسی کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔